अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हम अपना कुरान शरीफ का आज का सेक्शन शुरू करते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि वक्त पर तशरीफ़ लाएं ताकि हम लोग वक्त पर शुरू करें और वक्त पर ख़त्म करें। आज हम शुरू करेंगे जो नाउन की हरकत हैं। तो ये आपको पहली स्लाइड नज़र आ रही होगी। ये पेपर है, मैंने कुछ तैयार किया, कल रात को मैंने तैयार कर रहा था, बल्कि मैंने शेयर भी किया है ग्रुप में कि अल फर्क बैन जन्नत जिन्नत जन्नतु जिन्नतु और जुन्नतु। तो इसके अंदर ये जो हरकत है वो जीम की हरकत के ऊपर मैंने फोकस किया है। जो शुरू जो है ना, तो आपने देखा होगा कि जीम के ऊपर चेंज हुई हैं हरकतें, यानी पहली जो नाउन का पहला हर्फ है, इस्म का पहला हर्फ है, उसकी हरकतें चेंज हुई हैं। अभी हम आखिरी हरकत की बात नहीं कर रहे हैं, शुरू की। तो इसमें अगर जब इस्म की पहली हरकत चेंज होती है तो आज बताना ये है, और कुरान शरीफ से एग्जाम्पल भी मैंने दी हुई है कि उसमें मीनिंग चेंज हो जाते हैं, जबकि और इसको एराब नहीं कहते, इसको एराब नहीं कहते। एराब जो है ना, वो आखिरी हरकत की तब्दीली को हम अभी मजीद डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन उसको एराब कहते हैं। और एराब में फंक्शन डिटेक्ट यानी होता है कि इसका मकसद क्या है इस लफ्ज का, लेकिन उसमें मीनिंग चेंज नहीं होती। तो आपका टेक होम लेसन ये है कि शुरू की जो हरकत है, यहाँ पे जीम के ऊपर फतहा है, यहाँ पे जीम के ऊपर कसरा है, यहाँ पे जीम के ऊपर दम्मा है। इन तीनों से मीनिंग चेंज हो गए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कुरान शरीफ की तिलावत की जाए, या अरबी की या कोई भी लफ्ज, इवन इंग्लिश में भी आप उर्दू में भी पढ़ें, तो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें, क्योंकि सुनने वाले को ये शक ना हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या उसका मकसद है आपका। ठीक है। तो इसके अंदर है कि पहली है जन्ना, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्ना। तो अब ये यहाँ पे है जन्ना, और जन्ना से मुराद बाग है, और इसकी प्लूरल भी है जन्नात। हम कहते हैं रियाजुल जन्ना। तो ये आपको पता है कि जन्नत। जी, क्या कह रहे हैं? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? हाँ नहीं आपका। आई एम सॉरी। अब हो रही है? अब नजर आ रही है? जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा, सॉरी। तो हम बता रहे थे कि इसमें फर्क बैन जन्ना और जिन्ना और जुन्ना में। तो मैंने बताया था कि जो पहली हरकत है, इसको अगर हम देखेंगे तो पहली हरकत जब हम चेंज करते हैं तो उससे मीनिंग में चेंज होती है। ये पहली आयत मैं तलावत कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्ना। तो यहाँ पर जन्ना वही जन्नत और दोज़ख से मुराद है। जन्नत का मतलब है बाग। फिर है यहाँ पर पहली हरकत जीम के नीचे कसरा है, और इसका मतलब जो है मल्टीपल मीनिंग है। एक मीनिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि शैतान, जैसे है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल। अब यहाँ पे जन्नत नहीं है, यहाँ पे है मिनल जिन्नती। तो अब आपने देखा कि जीम की हरकत जो है ना, ये चेंज हो गई है और इससे मीनिंग बदल गए हैं। और लास्ट है क़ाल अल्लाहु ताला इत्तख़ुज़ू अयमानहुम जुन्नत। अब ये जुन्ना जो है वो प्रोटेक्ट करती है, और आगे जो है इसकी तफसील आ रही है। सद्दू अन सबीलिल्लाह, यानी जो रोकना या प्रोटेक्ट करना
اور ڈھال کے میننگ میں آتا ہے، وقایا یا پروٹیکشن، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بہت مشہور حدیث ہے، الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے گناہوں کو بچانے کی۔ تو یہ جو ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ پہلی حرکت چینج ہوتی ہے تو اس میں میننگ میں تبدیلی ہوتی ہے، جب دوسری حرکت جب چینج ہوگی آخری، اور اس کے بھی میننگ ہے، وہ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار یو ایٹ دس پوائنٹ، لیکن جو تیسری حرکت ہے وہ جب چینج ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں، یعنی یہی لفظ جو ہے جنہ، تو یہ اگر سپوز کریں کہ اس میں لکھا ہوا ہے اصحاب الجنتی، یہاں پہ ہے، تو یہاں پہ کسرہ کے ساتھ آئے گا، اور کبھی جو ہے یا یہاں پر آپ دیکھیے یہاں پر ہے من الجنتی، تو یہ کسرہ کے ساتھ ہے، اور کبھی جو ہے یہ فتح کے ساتھ یا پیش کے ساتھ آئے گا، تو اس سے میننگ میں چینج نہیں آتی، اس سے صرف اعراب چینج ہوتے ہیں۔ تو اعراب جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ حالت کون سی ہے اسم کی، حالت رفع ہے یا حالت جر ہے یا حالت نصب ہے۔ اب آپ کو یہ اگزامپل دی ہے میں نے کہ جو جنہ ہے وہ قرآن شریف میں بہت کم آیا ہے، جبکہ جنہ کافی آیا ہے، اور جنہ جو ہے وہ بھی کافی آیا ہے، تو اس کی بھی مثال دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو نیچے جو بلیک کلر میں لکھی ہوئی ہیں آیات، ان کے اندر صرف ایک ایگزامپل ہے یہ والی، اور اس میں اس ایگزامپل میں جو تبدیلی ہے وہ جو پہلا حرف ہے اس کی تبدیلی نہیں ہے۔ پہلا حرف جو ہے نا وہ جیم کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے یا فتحہ لگا ہوا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو جو آخری حرکت ہے اس کی تبدیلی ہے، اور یہ جو آخری جو حرف ہے اس کی حرکات میں جو تبدیلی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اعراب، اور اس کی جو ہے ہم چاہتے ہیں آپ کو یہ دوسرا لیسن ہے بیک ٹو بیک، تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے آپ کو، اور جب قرآن شریف آپ کھولیں اور قرآن شریف پڑھیں، ہم ابھی قرآن شریف بھی ڈائریکٹ پڑھیں گے، تو اس میں جگہ جگہ یہ ناؤن آئیں گے، اور یہ ناؤن کا جو ڈکلینشن ہوتا ہے پلورل بنتی ہے، اور مثال کے طور پہ یہاں پر ایک ہے لیٹ سے منافقون لفظ ہے، تو اس کے جو منافقون کا کیا مطلب ہے یا منافقین کا کیا مطلب ہے، تو جب اعراب چینج ہوں گے تو میننگ چینج نہیں ہوگا، منافقین اور منافقون کا ایک ہی مطلب ہوگا، لیکن اگر شروع کی حرکت چینج ہوگی تو میننگ چینج ہو جائیں گے۔ یہ جو کلمہ نظر آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی پڑھے گا یہ اس کو؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ یہ سورۃ المنافقون کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اور اس کی پہلی حرکت کیا ہے؟ ایمانہم، تو اس کا مطلب کیا ایمانہم ہے؟ ایمانہم تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ زبر لگی ہوئی ہے نا، تو ہم نے کیا رول بتایا ہے کہ اگر پہلی حرکت چینج ہو جائے تو معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے قسم، اس کا مطلب ہے قسم، ایمان، اور ایمان کا مطلب آپ کیا جانتی ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے بلیو، کسی پر یقین کرنا، کسی پر ایمان لانا، اس کا مطلب قسم نہیں ہوتی۔ تو ایمن کا ایک اور مطلب ہوتا ہے سیدھا، تو ملٹیپل میننگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پر جو ہے
یہ قسم کی میننگ ہے. تو اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ میں نے ہائی لائٹ کیوں کیا تھا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اسی طرح ہے. جیسے ہم نے پہلے اگزامپل جنہ یا جنہ یا جنہ کی دی ہے, اور یہاں پہ 3 بیک ٹو بیک جو اگزامپل ہیں, یہ ساری یہ اگزامپل ہم نے دی ہیں آپ کو. ایک ہی کلمہ ہے جنت, لیکن اس جنت کے تا مربوطہ جو ہے اس پر پیش لگی ہوئی ہے, اور اس تا مربوطہ پر کسرہ لگی ہوئی ہے, اور اس تا مربوطہ پر جو ہے فتحہ لگی ہوئی ہے. اور ان سے میننگ چینج نہیں ہوتا, لیکن اس کا فنکشن چینج ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے گرامر کے لحاظ سے کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ فاعل ہے یا مفعول ہے, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, ان کو ہم کہتے ہیں 3 کیسز. نمبر 1 nominative case of the noun, second genitive case of the noun, and third accusative case. یا عربی زبان میں کہتے ہیں حالت الرفع, حالت النصب, حالت الجر. تو حالت الرفع, حالت النصب, حالت الجر. حالت الرفع نومینیٹو کہلاتی ہے, یہ نصب, ایکوزیٹو اور جینیٹو. ایک کنفیوژن اور ہے, اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دوں. وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب پیش, زبر اور زیر نہیں ہوتا. پیش یا دمہ یا فتحہ یا کسرہ نہیں ہوتا. یہ ہو بھی سکتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی اور چینجنگ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے المنافقون, یا ہم کہہ سکتے ہیں من المنافقین. تو اب آخر میں منافقون, المنافقون یا المنافقین, ان سب کی آخری نون کے اوپر فتحہ لگا ہوا ہے, جبکہ ایک منافقون جو ہے وہ حالت رفع میں ہے اور دوسرا حالت الجر میں ہے, تو یا حالت النصب میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبر زیر پیش ہو بھی سکتا ہے سنگل ورڈ میں, موسٹ کامنلی آپ کو پتا ہونا چاہیے, لیکن اٹ از ناٹ اے پری ریکویزٹ. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ نومینیٹو کیس یا جینیٹو کیس یا ایکوزیٹو کیس میں ہمیشہ حرکات کی تبدیلی واقع ہو. یہ میرا خیال آسان ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انڈیفینٹ کیا ہوتے ہیں, جس کے اوپر 2 زبر دیو زیر, اور ڈیفینٹ کیا ہوتے ہیں. میں یہاں پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں حدیث سے آپ لوگوں کو, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حدیث میں بھی یہ ایک حدیث ہے, اور وہ ہے ابو سعید کی رضی اللہ عنہ. تو اب یہ ابو سعید جو تھے, اس میں اس کو لکھا ہوا ہے ابو سعید نہیں لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے ابی سعید. تو اس سے کیا میننگ میں تبدیلی ہوئی ہے؟ میننگ میں تو کوئی تبدیلی نہیں, میننگ میں تو کوئی تبدیلی نہیں. جیسے ابو ہریرہ, آپ نے نام سنا ہوگا ابو ہریرہ, تو ان کو آپ ابھی ہریرہ بھی کہہ سکتی ہیں. جیسے آپ ان لکھیں گی تو ابھی بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میننگ, اعراب جو ہے وہ میننگ کو نہیں چینج کرتے. وہ اس کا نام سعید کے والد, یہ مطلب ہے, اور یہ ابو سعید, اس کا بھی مطلب یہی ہے, لیکن اعراب چینج ہوا ہے. کیوں اعراب چینج ہوا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر یا پریپوزیشن آ گیا ہے. تو اس پریپوزیشن نے, اگر یہ پریپوزیشن نکال دیں تو اس کا صحیح لکھنے کا طریقہ ہوگا ابو سعید. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, اور یہ جو قول یا مقولہ ان کا یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین
والحسین سیدہ شبابی اہل الجنتی اخرجہ الترمذی حسن. یہ جو ہے یہ لیول ہے حدیث کی. اور اس میں جو باتیں ہیں بتانے کی وہ کئی ہو سکتی ہیں، لیکن جو کام کی بات میں اس وقت آپ کو شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر سیدہ لکھا ہے، جبکہ سیدہ جو ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہوتا عربی زبان میں. لفظ ہوتا ہے سیدان یا سید ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ جی ہمارا نام ہے سید غلام مصطفیٰ. سید صاحب کہتے ہیں ہم لوگ. تو یہ سید کا مطلب ہے جینٹل مین، یا ہم کہتے ہیں سید جناب، اس کو بھی کہتے ہیں سید. اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو ہم سیدہ کہتے ہیں، یعنی تا. اور یہاں پر اس کی جو یہ دو آدمیوں کا ذکر ہے، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، یا حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ، دو صحابیوں کا ذکر ہے یہاں پر. اور ان کے آگے یہاں پر سیدان نہیں لکھا ہے. اس سے میننگ میں چینج نہیں ہوا ہے، میننگ میں چینج نہیں ہوا ہے، فنکشن میں چینج ہوا ہے. یہ آج کا لیسن ہے امپورٹنٹ، کہ آخری حرکت یا اعراب کی تبدیلی فنکشن میں چینج کرتی ہے، میننگ میں چینج نہیں. اس میں ایک چیز ڈراپ ہو گئی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ نون ہے جو ڈراپ ہو گئی ہے. سوری تھوڑی سی آپ لوگوں کو تو یہاں پہ نون ڈراپ ہو گیا ہے. اور نون ڈراپ ایک عربی زبان کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب یہ ہے کہ نون ڈراپ ہوتا ہے. اور نون ڈراپ ایک اس کی فنکشن جو ہے ہم اسے کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ. تو اگر 12 آئے، جیسے یہاں پر یہ میں نے لکھا ہے کہ سید دو چونکہ سید ہیں، حسن جو ہیں وہ بھی سید ہیں اور حسین سید ہیں، تو ان دونوں کی پلورل ہے سیدان. اس کو ہم عربی زبان میں ابھی تھوڑی سی ڈاکٹر عابدہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گی کہ ہم ڈویل کہتے ہیں ہم، یا تثنیہ. آسان ہے، انہوں نے کل رات کو مجھے بتایا کہ آسان ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کی ایگزامپل دے دیتے ہیں. تو آسان ہے، لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ جب آپ حدیث یا قرآن پڑھیں گی تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نون ڈراپ ہو گیا ہے. اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اعراب کو ظاہر کرتا ہے. یہ اعراب کی وجہ سے یہ میننگ میں چینجنگ نہیں ہوئی ہے. سیدان اور سیدہ بوتھ آر سنونیمس ورڈ، دونوں کے میننگ سیم ہے، لیکن یہ نون اعرابی حذف ہو گیا ہے، یہ ڈراپ ہو گیا ہے. تو یہ اعرابی حالت ہے. اور یہ یہاں پر نون جو ہے یہ دو مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. جیسے بیتن ہے، بیتن میں دو پیش آتے ہیں نا، لیکن آپ جب بیتن کے ساتھ اللہ لگائیں اور آپ کہنا چاہیں کہ بیتن اللہ، تو ان دونوں کو جب ملا کے کہیں گے ہم، تو آپ کیسے کہیں گے؟ آپ بیتن اور اللہ، کیا یہ درست ہوگا؟ جی رابعہ آپ بتائیں. بیت اللہ کہیں گے. اور میرا ایک کوشچن بھی ہے. اچھا آپ پہلے یہ بتائیے، پہلے میرا کوشچن ہے، پہلے میں کروں گا پھر آپ کریں. تو بیت میں نے اللہ آنسر میں، کر دیا ہے. ہاں بیت اللہ کا آپ نے ویری گڈ، آپ نے صحیح جواب دیا. بیت اللہ کا آپ نے دیکھا کہ دو پیش کو آپ نے ایک پیش میں چینج کر دیا ہے، کیونکہ وہاں پر وہ مضاف تھا اور وہ اعرابی ضرورت تھی.
एराब की जरूरत थी। यहाँ पर नून को ड्रॉप कर दिया है और वो एराब की जरूरत है क्योंकि दोनों मुजाफ हैं। इसको हम मुजाफ और मुजाफ इलैह कहते हैं। एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी सी मुश्किल, याद कर लें आप। दो नाउन के साथ आती है हमेशा, इट नेवर कम विद अ वर्ब। तो ये आप याद कर लें। जी, अब आप बताइए आपका सवाल क्या है, प्लीज। सॉरी जी राबिया, मेरा आपका कोई क्वेश्चन सवाल? है कि यहाँ पे आपने बताया कि जो नून है ना वो अराबी नून है, तो क्या नून के अलावा भी कुछ वर्ड्स अराबी हो सकते हैं, और हमें पता कैसे चलेगा कि ये वर्ड जो है ना वो अराबी नून है या कोई भी? हम्म ये है ना मजे की बात। तो हम ये जो तजस्सुस है ना, इस क्लास का मकसद ये है कि ये तजस्सुस आपके दिमाग में डाला जाए कि आप जब कुरान शरीफ या अहदीस का मुताला करें तो इसके, यानी ये जो फिक्र पैदा हुई है ना, ये फिक्र पैदा करना इस क्लास का मकसद है। हम पूरा कुरान या पूरा हदीस का मजमू आपको पढ़ा नहीं सकते और ना आप पढ़ सकती हैं। अल्लाह करे कि आप पढ़ें, लेकिन मुश्किल होगा सारी ग्रामेटिकल एनालिसिस करनी। लेकिन आइडिया ये है कि जहां जहां जरूरत है हम एग्जाम्पल से बताएंगे ताकि आपको पता चलता जाए। मिसाल के तौर पे आज आपने पता किया कि नून है, इसकी और भी एग्जाम्पल आएगी। मिसाल के तौर पे मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जैसे मुअल्लिम की जमा अगर प्लूरल हम कहें तो उसकी जमा होगी, या मुस्लिम की आप कह लें, सिंपल, और सिंपल मैं कर देता हूँ, मुस्लिमुन। मुस्लिमुन की जमा क्या है? ब्रोकन प्लूरल। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं साउंड प्लूरल कह रहा हूँ। यानी मुस्लिम की जमा है या मोमिन की जमा मोमिनून, या मुस्लिम की जमा है मुस्लिमून। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है ना? तो अब ये मुस्लिमून जी जो जी। है, इसके साथ अगर आप ये कहना चाहें कि हिंद के मुसलमान, तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे आप? मैं चाहता हूं कि इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें हम। आपका आपका सवाल जो है ना, वो और भी तरीके होते हैं एराब के, बहुत एराब जो है वो उसके अंदर और भी बहुत मजेदार चीजें आती हैं। लेकिन एक चीज की आज प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर मुस्लिम, मुस्लिम की मैंने जमा बताई है मुस्लिमून, है ना? और हिंद को कहते हैं अरबी में हिंद। तो अगर आप ये कहना चाहें कि हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या हिंद के मुसलमान, तो उसको कैसे कहेंगे? मुस्लिम नून और हिंद। नून ड्रॉप करें अब आप। अब आप नून ड्रॉप करें और फिर सही बनेगा, क्योंकि वो नून मुस्लिम और एराबी था। हिंद। तो आप इसको, इसका दुरुस्त तर्जुमा अरबी जबान में ये होगा कि मुस्लिमुल हिंद, यानी मुस्लिमू वाव तक आप लिखेंगी और फिर अल हिंद। दैट इज द करेक्ट अरबी, फसीह अरबी इसको कहते हैं। तो ये आपको नॉलेज कहाँ से आई? आज की क्लास से आई है। आपने पढ़ा कि मुस्लिमून में जो नून है वो जो है वो एराबी नून था, वो एराब की वजह से था, तो उसको हमने वो किया। अच्छा जनाब, ये हम और भी एग्जाम्पल कुरान शरीफ से देंगे। मैं देखता हूँ कि इस वक्त मैं कोई अगर और सवाल नहीं है तो आप बताएं। डॉक्टर साहब उनका सवाल ये था कि क्या नून के अलावा कोई और हरूफ भी होते हैं जिनको एराबी कहें और वो ड्रॉप होते हैं? असल सवाल उनका ये था, इसका जवाब दे दीजिए उनको। हाँ, ये इसका जवाब ये है कि नून के अलावा जो है कोई और भी आखिरी आप कह रही हैं, आखिरी आखिरी जो जो लफ्ज जो हैं हरूफ, उनकी बात कर रही हैं आप, या बीच के? बीच के हरूफ तो चेंज होते नहीं हैं। नहीं, आखिरी। जी,
آخری میں एराबी हालत में तो आखिरी हर्फ ही होगा ना, हाँ, मैं तो आखिरी की बात कर रही हूँ। आखिरी हर्फ में इस वक्त आप ये काफी है कि आप सिर्फ नून को याद रखें जी। बीच के हरूफ भी चेंज होते हैं, तो वो थोड़ा सा, जैसे मुस्लिमीन जो है ना उसमें चेंज होगा, और लेकिन आम तौर पे ये वाला जो हर्फ है उसको आप याद रखें, नून को। इस यानी सबक में हो सकता है कि और भी हरूफ हों, लेकिन वो बाद में जब आएंगे तो हम बताएंगे, वो रेयर एग्जाम्पल हैं, वो कॉमन एग्जाम्पल नहीं है। तो फिलहाल हम इसी को कहेंगे, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल है उसके लिए जरूरी है कि आप वो जो वर्ड्स हैं ना उनको भी आपको पता होना चाहिए कि जो कलमात हैं वो किससे बने हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी आप को मैं तवज्जो दिलाऊंगा। आप ये बताइए कि जन्नत जो लफ्ज है वो आप डिक्शनरी में देख सकती हैं, इसके रूट वर्ड क्या है? जन्नत, जीम नून पे है ना, ये है ना। तो अब आप ऐसा करें कि ये जो वर्ड है इसको आप देखें जरा डिक्शनरी में, आपको नजर आएगा ये लफ्ज के नहीं आएगा। तो ये रूट्स हैं, और इसमें आपने क्या बताया कि जीन, और जीन में आपने क्या बताया? जीम, जीम नून पे सॉरी, जीम नून, स्क्रीन पर से शेयर नहीं हो रही। ये आप बता रही है ना, ये तो आप देखें जीम नून बा है, और फिर उसके बाद जीम नून हा है, और जीन थोड़ी सी मैं बड़ा कर दूं आपको, तो ये बल्कि मैं आपको दूसरी तो इसमें जीम नून ते है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इसका रूट वर्ड क्या है। मैं इसमें देखता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूँ। देखिए ये है कुरान की डिक्शनरी, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, और यहाँ पे जीम आपने क्लिक किया तो जीम आए। अब जीम को ड्रॉप डाउन मेन्यू में जब जाएंगी तो आपने बताया था जीम, जन्नत का रूट वर्ड क्या है? जीम नून और ते। तो आप देखें जीम के बाद नून है और बा है या बे है, तो जीम नून बे है, तो ते तो है ही नहीं इसमें। तो फिर जन्नत जन्नत का रूट वर्ड क्या है? तो आपको पता है कि नाउन को सर्च करना और नाउन की फॉर्मेशन जो है वो डिटरमिन करेगी आखिरी जो लेटर है उसकी चेंज को। ये कोई आसान नहीं है कि एराब को इतनी जल्दी समझें, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखिए इसके अंदर जो जन्नत का रूट वर्ड है वो जीम नून ते नहीं है, या जीम नून ता मरबूता नहीं है, या जीम नून, इसका जो रूट वर्ड है वो है जीम नून नून। जब आप इस पे क्लिक करेंगी तो ये है इनके रूट वर्ड्स, और जब आप इस पे कहेंगी गो तो फिर आपको पता चलेगा कि ये रूट वर्ड आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है जीम नून नून। तो उसमें सर आप, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है फिर से। ओ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, होल्ड ऑन। अब हो रही है क्या? बीच में बंद हो गई थी, जी या पहले से शेयर नहीं हो रही थी? जी शेयर नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, तो मैं ये बता रहा था, मैं दोबारा से बताता हूँ कि इसके अंदर हम जीम
नहीं, नून बीच में बंद हो गई थी। अब बंद हो गई, नहीं नजर आ रही है। नजर आ रही है। ये जीम नून बा के बाद जीम नून ता आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आया, जबकि ये रूट वर्ड कोई डिफरेंट है। तो हम इस रूट वर्ड पे गए हैं, जीम नून नून, ये है इनके प्रॉपर रूट वर्ड। तो अब इस रूट वर्ड से ये जो द ट्राई लिटरल रूट जीम नून नून, ये कुरान शरीफ में बहुत दफा आया है और उससे बहुत सारे लफ्ज बने हैं, और उसमें से एक लफ्ज जो है वो, जैसा अभी आपने फरमाया कि वो जन्नत है, ठीक है। तो अब सवाल ये है, उसी से दूसरे भी वर्ड हैं, जुन्ना भी है और उसी से जिन्ना भी है। अब ये जितने लफ्ज हैं उन सब की मीनिंग है, और इन सब के जो डिक्लेंशन जो नाउन के होंगे या उनकी आखिरी हरकत की तब्दीली होगी, और या उसके ऊपर अगर और भी कोई चेंजिंग होंगे तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे। तो वर्ड की कंस्ट्रक्शन जो है, किसी इस्म कलमे की जो हियत है या उसकी कंस्ट्रक्शन, वो भी इम्पोर्टेंट है कि आपको मालूम हो। और उसमें आप जब भी मुदाफ बनाएंगी या चेंज करेंगी एराबी हरकत, तो एराब की हरकत में नून भी हो सकता है, पेश भी हो सकता है, या भी हो सकता है, कोई अलिफ भी हो सकता है, और वाव भी हो सकता है, और बहुत जगह आपको कभी कभी कोई और भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सारी चीजें हम आज की क्लास में नहीं बता सकते, लेकिन कुछ चीजें इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा था कि थोड़ी सी सूरतुन नबा पे डिस्कशन करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं डॉक्टर आबदा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना स्क्रीन शेयर करें, और वो डिस्कस करेंगी डिक्लेंशन ऑफ नाउन या इस्म की एराबी हालत, और थोड़ा सा वो सिंगुलर और प्लूरल पर भी बात करेंगी। ये भी एक लंबा टॉपिक है, लेकिन आसान टॉपिक है, ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है सिंगुलर प्लूरल का। आज हमने एक छोटा सी मिसाल दी थी सैयद और सैयदान की, ठीक है ना, आगे हम करेंगे। जी डॉक्टर, मैं स्टॉप कर देता हूँ। और जी शुक्रिया। अच्छा, ये टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। वो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, कोई भी स्टूडेंट जवाब दे कि कलमा जो है वो क्या होता है, कलमा का क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं ये कलमा है। ये बुनियादी चीज है और आपको यकीनन पता होगा, लेकिन शायद बताना ना आ रहा हो इस वक्त, तो कोई मसला नहीं, कोशिश कीजिए। कलमा शायद वर्ड को बोलते हैं। शाबाश। कलमा का मतलब वर्ड, जैसे हम वर्ड या लफ्ज कहते हैं उर्दू में। तो कलमे की कितनी अकसाम है अरबी में? जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये फलां है, ये फलां है, तो 8-9 है उनकी। कुछ ग्रामेरियन कहते हैं 8, कुछ कहते हैं 9, लेकिन अरबी में सिर्फ 3 है, जो कि लकी फॉर यू। तो वो 3 कौन कौन सी हैं, जल्दी से बता दीजिए ताकि आगे चले। कलमे की सिर्फ 3 अकसाम नहीं है। पता। जी बोलिए राबे, बोलिए, कोई बात मेरे को नहीं। नहीं पता, अरबी के कलमों का कोई आइडिया नहीं है। नहीं, आपको बिल्कुल पता होगा। ये 3 तरह के होते हैं कलमे अरबी में, सिर्फ 3 तरह के। या तो वो इस्म होता है, या तो वो फेल होता है, या तो वो हर्फ होता है। इस्म, फेल और हर्फ, ये पता है ना आपको, उसको बताना नहीं आया लेकिन आपको पता जी होगा। जी जी। यानी कोई कलमा जो है, कोई लफ्ज जो है अरबी में, वो इन 3 कैटेगरी से बाहर नहीं होता। आप कोई कुरान शरीफ का सफा देख लें, कहीं अरबी लिखी भी देख लें, या तो वो हर लफ्ज जो है या तो वो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। तो इसमें इस वक्त याद रखने की बात यह है कि इस्म की कैटेगरी जो है वो बहुत बड़ी है अरबी में, बहुत बड़ी है। यानी वो अनप्रोपोर्शनली बड़ी है दूसरी कैटेगरीज के मुकाबले में।
تو اس لیے اسم کو اچھی طرح سے جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے. فعل بھی ضروری ہے, حرف بھی ضروری ہے, لیکن سب سے زیادہ جو چیز کریٹیکل ہے عربی میں وہ اس کا اسم ہے. تو اسم کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز دکھاتی ہوں, شیئر کر رہی ہوں, اور پھر ہم اچھا جی نظر آ رہا ہے جی جی نظر آ رہا ہے. یہ پاور پوائنٹ تنگ کرتا ہے, اگر اس کو باقاعدہ سلائڈ شو بنایا جائے, اس لیے میں اس کو اسی طرح دکھا رہی ہوں. تو اسم فعل اور حرف ہم نے دیکھا کہ 3 صورتیں ہوتی ہیں لفظ کی عربی میں. انگلش میں کہنا ہوتا پارٹس آف اسپیچ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم کو ہم پہچانیں گے کیسے پتا چلے گا کہ کوئی لفظ اسم ہے. اچھا تو اس کی صورتیں ہیں بہت ساری, میں جلدی بتاتی ہوں. آپ چاہیں تو اس کی سلائڈ بھیج دوں گی, آپ گھر پہ یاد کر لیجیے گا. اگر کسی لفظ سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے تو وہ ہمیں پتا ہے کہ اسم ہے, کیونکہ یہ فعل پہ نہیں لگتا, نہ یہ حرف پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں آپ نے دیکھا الف لام پتا چلا یہ اسم ہے. تو یا یہ کہ اس لفظ سے پہلے حرف جر آئے, جیسے لام ہے, جیسے با ہے, جیسے ان ہے, جیسے الہ ہے, وغیرہ وغیرہ, تو وہ بھی اسم ہی سے پہلے آتا ہے. تو یہ اس کی پہچان ہے. پھر یہ کہ اس پر تنوین ہو, فعل پہ تنوین نہیں آتی, اسم پہ آتی ہے, نہ حرف پہ تنوین آتی ہے. تو جہاں آپ نے دیکھا تنوین کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں, 2 پیشیں, 2 زیریں, 2 زبریں. ٹھیک ہے, جہاں آپ نے تنوین دیکھی وہاں پتا چلا کہ یہ اسم ہے. ان میں سے کوئی ایک ہو, ایک پیش, ایک زبر, اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا, لیکن اگر 2 ہوں تو پتا چلتا ہے کہ وہ اسم ہے. پھر یہ کہ وہ مضاف ہو, مضاف الیہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کچھ, شاید آپ نے پہلے بھی سیکھا ہو. تو اگر نہیں تو پھر یاد کر لیں پھر بھی کہ مضاف ہو تو وہ بھی اسم ہے. مسند الیہ ہے, نہیں پتا, وہ بھی سیکھ لیں. موصوف ہو یعنی صفہ اور موصوف میں سے, جیسے رجل عاقل, تو رجل یہاں پہ موصوف ہے تو یہ پتا چلا کہ اسم ہے. یا وہ تثنیہ ہو یعنی ڈوئل, 2 لوگوں کے لیے جو لفظ آتا ہے. یا وہ جمع ہو, یہ چیزیں فعل میں نہیں آتی, نہ یہ حرف میں آتی. جہاں آپ نے دیکھا جمع ہے, جیسے رجال بروکن پلورل ہے, تو پتہ چلا اسم ہے. یا وہ منصوب ہو, جیسے بغدادی, لاہوری, دہلوی. ٹھیک ہے, تو جہاں یہ نسبت آئے تو وہ اسم ہی کی آتی ہے, فعل کی نہیں ہوتی. مدنی ہے, ملتانی ہے, یہ سب اسم ہے. یا تا تانیس متحرک اس کے آخر میں آئے, یہ متحرک کا مطلب کہ جو سکون جہاں نہ ہو بلکہ حرکت ہو, جیسے مسلمتن. اچھا, یا وہ مصغر ہو, جس کو انگلش میں ڈیمینیٹیو کہتے ہیں, یعنی کسی چیز کو کیوٹیفائی کرنے کے لیے چھوٹا بنا دیا جائے. کش سے قریش, حسن, حسن کا مطلب بھلا, اچھا, تو حسین چھوٹا سا پیارا بچہ, اس کو کہتے ہیں حسین. نعیم لفظ ہے, لیکن نعیم کا مطلب چھوٹا سا نعمت والا. اچھا, تو یہ مصغر جہاں دیکھا آپ نے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اسم ہی ہے. اس سے پہلے حرف ندا ہو, یا آئے, ٹھیک ہے, یا مریم, یا اخت ہارون, یا ابراہیم, جیسا بھی ہے, تو یہ اسم کی پہچان ہے. کوئی سوال یہاں پہ ہو تو بتائیے. اچھا, تو پھر اس میں آج تو ٹائم نہیں ہے, لیکن یہ ایک اگلی میں دیا کرتی ہوں ایکسرسائز, کہ اس میں بتائیے کہ کون کون سے اسم ہے. تو یہ دیکھیں نا, مثلاً پہلا ہی لفظ ہے وہ اسم ہے, دوسرا لفظ ہے جلال اللہ, وہ بھی اسم ہے, الرحمن بھی اسم ہے. کیسے پتا چلا یہ اسم ہے؟ ال لگا ہوا ہے. الرحیم بھی اسم ہے. اب دیکھیں یہ ایک پورا جو ہے کلام کہہ لیں اس کو, یا فقرہ کہہ لیں, یا آیا کہہ لیں, اس میں سارے کے سارے حروف جو ہے وہ اسم ہے. تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسم جو ہے وہ بہت بڑی کیٹیگری ہے, اسم بہت زیادہ ہوتے ہیں, یوں سمجھ لیں. اسی طرح پھر الحمد میں حمد اسم ہے, للہ میں لفظ جلال اللہ اسم ہے, لام جو ہے وہ جا رہا ہے لیکن اللہ, پھر رب بھی اسم ہے, پھر عالمین بھی اسم ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح میں نے, یہ تو خیر آج ٹائم نہیں ہوگا بالکل ہی, لیکن یہ میں بتایا کرتی ہوں کہ اس میں آپ ڈھونڈیں تو لوگ کوئی 5 نکالتا ہے, کوئی 6 نکالتا ہے, کوئی 10 نکالتا ہے. اس میں 40 سے زیادہ اسماء ہیں صرف ایک صفحے میں. یہ صفحہ بھی پورا نہیں ہے, بڑے بڑے لفظ ہیں, اس لیے پورا صفحہ بھی نہیں ہے یہ. تو یہ آپ چاہیں تو اس کو اپنا ہوم ورک سمجھ لیں,
سورہ نبا یا 30ویں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے اس کو دیکھیں کہ اس میں آپ کو کتنے اسما ملتے ہیں، کہ پھر اگلی دفعہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ چلیں یہ تو ہوگی ایک چیز، اس کو میں کرتی ہوں شیئر، اور اب جو دوسری چیز دکھانی ہے وہ دکھاتی ہوں۔ اچھا، اس میں میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ایک وہ کروں گا کہ آپ کوئی بھی قرآن شریف کا ایک وہ کریں، کھولیں، یا میں کھول سکتا ہوں، اور اس میں یہ بتائیں کہ ڈکلینشن آف ناؤن جو ہے نا، اسم چینج کیسے ہوتا ہے، ہاں تھوڑے وہ سے ہمیں وہی بتائیں۔ میں ابھی بتا رہی ہوں آپ کو، نظر آ رہی ہوگی اسکرین۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں تو اسم کے استعمال کے لیے 4 چیزیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اس لیے اسم کی بات پہلے کر رہی تھی کہ وہ بات جو ہے وہ بنیادی طور پہ پکی ہو جائے، کیونکہ یہ فاؤنڈیشنل چیز ہے۔ اسم کے استعمال کے لیے 4 چیزیں معلوم ہونی بہت ضروری ہے، کہ اس کی جنس کیا ہے، یعنی جنڈر کیا ہے، اس کا مؤنث ہے یا مذکر، اس کا عدد کیا ہے، یعنی وہ سنگولر ہے، ڈوئل ہے یا پلورل ہے، اس کی وسعت کیا ہے، یعنی وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اور اس کا اعراب کیا ہے۔ اعراب کی تو بات کرتے رہے، آپ کے ذہن میں وہ فیملیئر چیز ہوگی۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، اس میں سے آج ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عدد پہ بات کریں، تو مؤنث پہ سے بھی گزر جاتے ہیں جلدی سے، کیونکہ یہ تو یہ ہم لوگ بعد میں بات کریں گے۔ یہ بعد میں کر لیں گے۔ نمبر جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، مفرد یعنی 1، مثنی یعنی 2، جمع یعنی 3 یا اس سے زیادہ۔ تو مذکر جو ہے اس میں مثنی اس طرح آتا ہے، ولدن ولدانی، قلم قلمانی، رجل رجلانی، یہ سارے نومینیٹو کیس ہیں، یعنی یہ رائٹ سائڈ پہ سنگولر ہے، لیفٹ سائڈ پہ ڈوئل۔ طباخ طباخانی، مسلم مسلمان۔ ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہے۔ یہ مثنیٰ جو ہے یہ ایزی ہے جمع کے مقابلے میں بہت، کیونکہ مثنیٰ بڑا کنسسٹنٹ ہوتا ہے، بدلتا نہیں۔ جمع تو بہت جمپ کرتا ہے نا، کبھی وہ مکسر ہوتا ہے، مکسر میں بھی 50 قسمیں ہیں، پھر ایسی ہیں جو مکسر کے ذیل میں بھی نہیں آتی، وہ کچھ اور ہی ہے، اور کچھ جو ہے وہ سالم ہوتی ہیں، جیسے مسلمون وغیرہ۔ اچھا، اسی میں مؤنث جو ہے مثنیٰ اس طرح آتا ہے، عائشہ عائشتان، یعنی 2 عائشائیں فرض کریں کسی کلاس میں ہیں تو عائشتان، فاطمہ فاطمتان، صدیقہ صدیقتان، مسلمہ مسلمتان، اور مروۃ مروۃان۔ اچھا، تو یہ جو ہے اپنا حدیث مبارک جو ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی فی المیزان، وہ کیا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس میں یہ سارے کے سارے جو ہیں ڈوئل ہیں، یعنی ڈبل۔ کلمتان 2 کلمے، حبیبتان پسندیدہ ہیں، الی الرحمن اللہ کو، اللہ کے لیے 2 کلمے یا 2 لفظ بہت پسندیدہ ہیں۔ خفیفتانی علی اللسانی، جو کہ بہت لائٹ ہیں زبان پہ، یعنی کہنا ان کا بہت آسان ہے۔ وثقیلتان فی المیزان، لیکن وہ ثواب کے حساب سے کہہ لیں کہ بہت ہیوی ہیں، یعنی ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے۔ یہ ان کی ہم تفصیل پڑھتے رہیں گے بعد میں۔ ابھی جمع دیکھ لیجئے، جمع جو سالم ہوتی ہے، سالم سے مراد یہ ہے کہ جو مفرد لفظ ہے وہ اس میں پورے کا پورا آئے، ٹوٹے نہیں۔ مسلم سے مسلمونہ، اس میں دیکھیں نا، اونا کو اگر نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا، مسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سالم جمع ہے، اس نے اس کو توڑا نہیں ہے۔ مومن سے مومنون بن گیا، اس میں بھی مومن پورے کا پورا آ گیا، صابر سے صابرون بن گیا۔ تو on the other hand جو مکسر ہے اس میں ٹوٹ جاتا ہے، جیسے قلم جو ہے وہ اقلام بن جاتا ہے، یعنی قاف لام میم کے بیچ میں الف آ گیا، دیکھا آپ نے، قاف لام اور میم ٹوٹ گیا، بیچ میں اس کے الف آ گیا، تو یہ ہو گیا مکسر، یعنی کہ ٹوٹی ہوئی۔ خبر سے اخبار بن گیا، وہ بھی خبر ٹوٹ گئی بیچ میں، پوری کی پوری نہیں آئی۔ اگر فرض کریں خبرون لفظ ہوتا تو پھر وہ سالم ہوتا، لیکن یہ ہے نہیں، عربی میں خبرون نہیں کہتے، اخبار کہتے ہیں۔ دفتر سے دفاتر، کتاب سے کتب، یہ بھی دیکھیں کٹ گیا، اس میں سے کتاب میں سے الف نکل گیا، ٹوٹ گیا نا، یعنی کتاب کا لفظ سالم نہیں رہا، ٹوٹ گیا۔ لسان سے السنہ بن گیا، حدیقہ سے حدائق بن گیا۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی طریقے سے ٹوٹتے ہیں، پھر ٹوٹنے کے بھی بہت سارے اس کی صورتیں ہیں۔ غرفہ سے غرف بن گیا، یا غرفات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن غرف عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے عابد سے بن گیا عابدون، یہ کون سی جمع ہے، جمع سالم۔ منافق سے منافقون، اینڈ سو فورتھ۔
چلیے جی، یہ تو جلدی جلدی ہم نے کیا. اب اس پہ بات کرنا چاہیں تو جتنا ٹائم ہے میں حاضر ہوں. بس میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بلکہ آپ سے آپ بھی کر سکتی ہیں، کہ اس میں جو آپ نے بتایا مومنون اور مومنان اور مومن، ہم ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں. اس میں اعرابی حالت میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، صرف آج کا لیسن. وہ اگلا لیسن ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے. اگر یہیں بتائیں گے تو بڑا کنفیوژن ہوگا. ابھی صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ڈبہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کا سارا مرفوع ہے، یعنی کہ یہ حالت رفع میں ہے، سب نومینیٹو کیس ہے یہ، اس میں ابھی کوئی چینج نہیں آئی. عابدن جو ہے یہ مفرد کی رفعی حالت ہے، ٹھیک ہے، یعنی فاعلی حالت ہے. عابدان جو ہے یہ مثنیٰ کی فاعلی حالت ہے. عابدون جمع کی فاعلی حالت ہے. اس میں کوئی سوال ہو تو بتائیے. یہ بات آسان نہیں ہے سمجھنی، تو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بہت نارمل بات ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اعراب، اس کے حساب سے دیکھیں تو یہ سارے رفعی حالت میں ہیں. یہ سارے کے سارے تینوں صورتیں یہاں رفع ہیں. اب اسی کو یاد رکھنا ہے. اس میں اگر ہم ایکوزیٹو اور جینیٹو اب کریں گے تو یہ آلریڈی آپ تین اس کی حالتیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی تین صورتیں اس کی دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ میں اگر ہم اس کا اعراب بھی بدل دیں گے تو بہت کنفیوژن ہوگا. میں حاضر ہوں اگر آپ چاہیں تو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ رفع حالت کیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ حالت یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ آیا ہے وہ فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، یعنی کوئی کام کرنے والا. فاعل وہ ہوتا ہے جو کوئی کام کرے یا جو وہ کچھ ہو. جیسے لا الہ الا اللہ محمدن کہتے ہیں، رسول اللہ محمدن نہیں آئے گا، وہ محمدن نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پہ وہ فاعل کے طور پہ آ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی کچھ ہونا یا کچھ کرنا جو ہے وہ فاعلی حالت ہوتی ہے. جی ٹھیک. محمدن آئے گا. باقی صورتیں بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن ان جہاں پہ آیا لفظ کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاعلی حالت میں ہے، یعنی وہ شخص جو ہے وہ اس جملے میں یا کچھ ہے یا وہ کچھ کر رہا ہے. جیسے قائم کھڑا ہے، ٹھیک ہے، قائم کھڑا ہے ایسے. جی بولیے. ایز اے سبجیکٹ. ہاں سبجیکٹ آف دا سینٹینس، بالکل ٹھیک. سبجیکٹ اچھا، آف اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم نے گرامر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھی ہے، لہذا ہم اس گرامیٹیکل ٹرمینالوجی میں نہیں جا رہے ہیں. صرف ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا جائے. تو آپ سمپلی آج یہ سمجھ لیں کہ یہ رفع کا مطلب ہے سبجیکٹ یا فاعل. دیٹس کریکٹ. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی میں تو کہہ رہی، کوئی سوال ہو تو بتائیے تاکہ کلیئر کر لیں. بھی ٹائم تو ہے کیونکہ ہماری اگلی کلاس تو ایسے نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. دوسرا یہ جیسے اس کے اندر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کا جو اعراب ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا. جیسے میں پہلی عابدن مثلا اگر ہو تو وہ تو پھر ایکوزیٹو حالت ہوگی، تو اعراب اس کا تو چینج ہو گیا. اسی طرح سے اگر آپ پریپوزیشن اگر لگا دیں اس سے پہلے ہاں، تو وہ کون سی حالت ہوگی؟ وہ تو جری حالت ہوگی. وہ جر ہو جائے گا. نہیں سوری، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں اسٹوڈنٹ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے اندر جو ڈکلینشن آف ناؤن ہے، تھوڑا سا جو میں نے پہلے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ، اس کے اندر جنہ اور اس طرح کا کہ جنتو بھی ہو سکتا ہے، جنتی بھی ہو سکتا ہے، جنتا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عابدن بھی ہو سکتا ہے، عابدن بھی ہو سکتا ہے، عابدن. اور اسی اس سے میں میں بچنا چاہ رہی تھی کہ آج اگر اس کی حالت نہ چینج کریں تو ایزی رہے گا، تاکہ یہ لوگوں کی سمجھ میں رفعی حالت پہلے اچھی طرح آ جائے، اس کے بعد پھر دوسری حالتیں دیکھ لیں گے. کیونکہ بنیادی حالت جو ہوتی ہے وہ رفعی حالت ہی ہوتی ہے اسم کی. باقی ہم ریپیٹ کریں گے اس کو دوبارہ. آج بھی تھوڑا سا بتائیں گے اور اگلی کلاس میں دوبارہ ہی بتائیں گے، تاکہ یاد ہوتی جائے، اور قرآن شریف کھول کے بتائیں گے بعد میں اگلی کلاس میں. تو جیسے آج میں نے بتائی تھی ایک حدیث امام حسن اور حسین کے بارے میں، سیدان جنت، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر جو ایک نون اعرابی ہے وہ ڈراپ ہو گیا تھا، وہ یہ والا نون تھا.
جو نون اعرابی تھا اور وہ ڈراپ ہو گیا تھا، اور یہ عابدون میں بھی نون اعرابی، لیکن اس کی جو رفعی حالت تھی وہ نون کی وجہ سے نہیں تھی. جو ایک آخری بات ہے جو آج کی کلاس کی، وہ رفعی حالت جو ہے وہ ڈویل کی حالت الف کی وجہ سے تھی، اور پلورل کی حالت جو تھی واو کی وجہ سے تھی، اور یہ سنگولر کی حالت جو ہے دو پیش اس کی وجہ سے تھی. تو جو دو پیش تھے اگر اس کو آپ مضاف بنائیں گی تو وہ ایک پیش بن جائے گا. جیسے ہم نے ایگزامپل دی تھی بیت اللہ کی، بیتن اللہ نہیں کہیں گے، بیت اللہ کہیں گے. اور سیدان الجنہ نہیں کہیں گے، سیدہ شباب الجنہ، وہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اس کے اندر وہ جو الف تھا وہ مینٹین تھا. تو تھوڑا سا یہ ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس جگہ پہ آپ یعنی آپ یہ سیکھیں کہ یہ واو اور نون، الف اور نون اور دو پیش، ان دونوں کا خیال رکھنا ہے قرآن شریف جب سمجھیں اور پڑھیں کہ ان دونوں میں چینجنگ آئے گی قرآن شریف کے الفاظ میں. اور اگین جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر میننگ چینج نہیں ہوں گے. میننگ صرف چینج ہوں گے اگر ہم این کی حرکت چینج کر دیں گے، تب میننگ چینج ہو سکتے ہیں، اور ادروائز میننگ چینج نہیں ہوں گے. صرف سنگولر یا پلورل وہ تو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بتا دیا کہ، اور وہ آسان ہے آپ لوگوں کے لیے کہ سنگولر کیا ہوگا اور پلورل کیا ہوگا. یہ تو اب آسان چیز ہے، میرا خیال ہے کہ مشکل نہیں ہوگی. لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو منافقون ہے وہ قرآن شریف میں منافقین بھی آ سکتا ہے، اور منافقین جب آئے گا تو اس سے مطلب پلورل وہی میننگ ہے، لیکن صرف اس میں جو چینج ہوا ہے اس پر آپ کو غور کرنا ہے. اور وہ چینج یہ ہے کہ واو چینج ہو گیا ہے یا میں. تو یہ جو چینج ہے کہ کون سی چیز چینج ہو رہی ہے اور کون سی چیز نہیں چینج ہو رہی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا آپ کو لیسن ہے آج کا، کہ آپ سنگل جو لفظ ہوتا ہے ایک، وہ تو آسان ہوتا ہے، اس پہ تو پیش یا زبر یا زیر یا جس کو ہم عربی میں ضمہ، فتحہ یا کسرہ کہتے ہیں، وہ تو آسان ہوتا ہے. لیکن جو 12 ہے یا پلورل ہے، ساؤنڈ پلورل، اور اسی طرح سے بروکن پلورل بھی چینج ہو سکتے ہیں. اور ہم نیکسٹ کلاس میں جو آپ سے ڈسکس کریں گے وہ میں دو چیزیں ڈسکس کروں گا. پہلے ہاف این آور میں ہم سنگولر اور پلورل ڈسکس کریں گے، اسپیشلی دا بروکن پلورل، لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ پیٹرن کیا ہوتے ہیں اور کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں. اگزامپل دیں گے قرآن شریف سے. اور دوسرا جو ہے پارٹ وہ مذکر اور مؤنث کا، یہ دونوں چیزیں کریں گے. اور یہ جب کر لیں گے تو آپ کے لیے فردر جو ہے آسان ہوگا. اس پر میں ختم کرتا ہوں. اگر اور کوئی کسی کو